अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के ताज़ा तरीन, तवील तरीन इंटरव्यू और उसके बाद आने वाले रद्द अमल के ऊपर। उसके साथ साथ दीगर ख़बरों पर भी जो कि MQM पाकिस्तान और MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुड़ी हुई हैं, उन पर तबादला ख्याल करेंगे। उससे पहले आपसे नाज़रीन गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में आप वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ दोस्त और कुछ हजरात जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट्स कीजिए, आपको उसके जवाब भी दिए जा सकें, वीडियोस को शेयर कीजिए। जावेद शाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने काफ़ी तवील अरसे के बाद 2.5 घंटे से ज़्यादा तवील इंटरव्यू, सहाफ़ी हैं एक वजाहत सईद ख़ान साहब, उनको दिया है। और वजाहत सईद ख़ान साहब का के बारे में भी ज़रा सी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालते जाएं कि उनका बैकग्राउंड, और महाज के नाम से वो प्रोग्राम करते थे एक नजी टीवी चैनल पर पाकिस्तान में, और काफ़ी अरसे से जो है जब से PTI हिमायत बयानिया उन्होंने भी इख्तियार किया, उसके बाद से जो है वो पाकिस्तान से बाहर दुखीन है। आप कैसे देख रहे हैं तमाम इस मामले को, और अल्ताफ़ हुसैन साहब के इतने तवील इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ पर MQM के अव्वल दिन से, जब से MQM तख्लीक हुई उस दिन से लेकर, और उन्होंने उस इंटरव्यू वाले दिन तक उसमें तबादला ख्याल किया। आप कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, ये इंटरव्यू जो उन्होंने किया है बड़ा तवील इंटरव्यू किया। ये जी हाँ, मैंने भी इसके कुछ इक़्तिबासात सुने हैं, और मैं वजाहत करता चलूँ, ये जो सईद साहब है, वजाहत सईद साहब, ये पाकिस्तान में समझ लें इस्टेब्लिशमेंट के आर्मी की जो दिफाई उस पर होते, ज़्यादातर ये हमेशा वहाँ रहते थे। इनको तमाम तर ख़बरें इनकी जो मिलती थी वो आर्मी की तरफ से ही मिलती थी, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ये एजेंसियों के साथ ये ताल्लुक़ में रहते थे, और ज़्यादातर ये जाने पहचाने यही जाते थे कि ये आर्मी के वो हैं। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि चंद सहाफ़ी ऐसे थे जिनको आप मेरे अलावा भी किसी सहाफ़ी से आप मालूम कर लीजिएगा, पाकिस्तान में वो आर्मी के ही यानी कि उस पर खिलाते थे, जिनमें साबिर शाकिर साबिर शाकिर हुए, पीरज़ादा जो आजकल ये इस तरीके के, अरशद शरीफ भी उनमें आ गए थे। इसी तरीके के एक में चौधरी गुलाम हुसैन बताऊं, वो भी इसी पे थे। यानी कि ये आप उंगलियों पे इनको गिन सकते थे। और कुछ ऐसे साहबी थे वो फौज पे या हुकूमत पे कभी हिमायत भी करते थे, कभी तनकीद, जो जहाँ जैसा नज़र आता था उस पर वो इदारे ख्याल करते थे। तो अब हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत आर्मी ने जब बनाई, आर्मी इमरान खान की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट किया, मजबूत किया, बनाई। इमरान खान एक तवील जद्दोजहद कर रहे थे, बहरहाल उसमें वो कामयाब नहीं हो सक रहे थे, मुस्तकिल लगे हुए थे। तो उनमें फ्यूडल घुस आए, उनके लोग आए, उनको ये तवील एक जद्दोजहद की। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आया तो आर्मी के साथ ये सहाफ़ी भी उनके साथ अटैच हो गए इसी तरीके से। उसके बाद एकदम अचानक यू टर्न होता है आर्मी की तरफ से या इमरान खान की तरफ से, जो भी हुआ वो आप भी उससे वाकिफ में, पूरी दुनिया ने देखा वो तमाशा। तो आप 10 साल आप बाजवा साहब को आप बना रहे थे कि भाई उनको आइन में तरमीम करके इनको बनाया जाए, मुस्तक़िल रखा जाए मज़ीद। तो आप तो इतने अच्छे थे, अब वो इतने ताल्लुकात ख़राब हो गए, वो एक लंबी दास्तान अलग है। उसके बाद हुआ ये कि ये सहाफ़ी जो थे इमरान खान को एक बड़ा कदावर लीडर मानने लगे, यानी कि वो बैसाखियों के सारे दिन के खड़ा हुआ था, वो अलग हो गई। अब जब ये मानने लगे, बोला ये तो अवाम में हरते लगी, तो मकबूल हो गया, बहरहाल अवाम में मकबूल भी है वो। तो ये साथ लगे रहे, और ये इस तरीके से इन्होंने भी तोपों का रुख उन आर्मी वालों की तरफ से कर दिया, उन्हीं जनरलों की तरफ कर दिया जिन पे साथ ये चाय पीते थे, जिनके साथ मेजर कर्नल जो एजेंसियों के उनके साथ बैठ के उनसे रिपोर्टें लेते थे। खुद सच क्या है, जो हो सकता है वो आर्मी वाले सियासतदानों के खिलाफ बाद मरतबा जो ऐसी खबर भी दे देते हैं कि भाई ये खबर ऐसी है, डिसइंफॉर्मेशन जिसको डिसलाइक करते हैं सियासतदान को, उसके ऐसी भी खबर दे देते हैं कि जनाब
یہ اس کا ڈیگریڈ ہو عوام میں, یہ اخباروں کی زینت بنتی ہے, صحافیوں کی کوریج ہوتی ہے, صحافیوں کے نمبر بنتے ہیں اس پہ. تو صحافیوں کو ایسی خبر, آپ آنکھیں بند کر کے وہ خبریں آن ایئر کر رہے تھے یا میڈیا پرنٹ میڈیا میں چھاپ رہے تھے, تو یہ غلطی آپ کی تھی, آرمی والوں کی غلطی تو نہیں تھی. ان کے پاس تو جو نیوز آتی ہے انہوں نے بھیجا, آپ کو تصدیق کرنا آپ کا فرض تھا. بہرحال تو یہ وہ صحافی ہیں, جب یہ ایسا وقت آیا تو انہوں نے تنقید, جب ان کو آرمی نے کہا بھائی تمہیں حملے بنانے والے ہو, تم مسلسل ہمارے اگینسٹ یہ نیوزیں چلا رہے ہو اور ایسی ڈس انفارمیشن چلا رہے ہو. عمران خان کھل کے آرمی کو برا بھلا کر رہے تھے, ساتھ میں یہ بھی اس کے ساتھ مل کے, تو یہ ان لوگوں کو بھاگنا پڑا ملک سے باہر. انہوں نے بھاگنے میں حافظ, یہ سب جلا وطن ہوئے میں, پیر دادا اسی طریقے سے یہ سب, اور چودھری غلام حسین وغیرہ جو پاکستان میں موجود ہیں وہ واپس اپنی نیوٹرل پالیسی پہ آ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم آرمی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے. جو یہ مستقل وہاں سے بیٹھے ہوئے, جیسے ایک آرمی کا ایک منرف ہے میجر, وہ عادل راجہ, وہاں سے زہر اگلتا رہتا ہے آرمی کے خلاف. تو یہ کہنے کی بات میری یہ ہے کہ یہ خود ساختہ جلاوطن اختیار کیے ہوئے. اب یہ انہوں نے الطاف حسین بھی ایک خود ساختہ جلاوطنی پہ ہیں وہاں, تو ان سے بھی پوچھا جاتا ہے, ان سے بھی انٹرویو لیا جاتا ہے. یہ انٹرویو تواتر کے ساتھ لیتے رہے ہیں ماضی میں بھی الطاف حسین سے لوگ. بہرحال انہوں نے بڑے ترتیب سے سوال کیے, بڑے اچھے سوال کیے, ان کی آواز بڑی اچھی ہے اور بڑے اچھے یہ طریقے سے انٹرویو لیتے ہیں کھول کھلا کے. تو انہوں نے وہ انٹرویو لیا, اس میں الطاف حسین نے اپنی وضاحت پیش کی کہ مجھے کس طرح رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, کس طرح ان کے آنے میں. بہرحال الطاف حسین تو پاکستان کے یعنی کہ رہنما ہیں, وہ پاکستان کی ایک جماعت کو ابھی تک ان کے عوام کے, مہاجر عوام کے دلوں میں وہ زندہ ہے. اور مہاجر عوام کے وہ ایک کام کے لیے کام کر رہے ہیں, یا پورے پاکستان کے, بلکہ وہ تو مظلوموں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میں پورے مظلوم عوام کے لیے کامنٹ بنائی. تو اسی طریقے سے اب ان کی انٹرویو لے کے آئے, وہ باتیں انہوں نے کی, جواب سوال دنیا نے سنے. ہم اس پہ مزید اس پہ انٹرویو میں کیا اظہار خیال کریں. بہرحال وہ الطاف حسین کی سوچ ہے, الطاف حسین بھی باہر ہیں, یہ بھی باہر ہیں. باہر رہ کے تو یہ لوگ بہت کچھ سب کچھ کہہ سکتے ہیں, یہ صحافی بھی, الطاف حسین بھی. بہرحال الطاف حسین جو بات کہہ رہے ہیں وہ متواتر کہہ رہے ہیں, تواتر کے ساتھ, ماضی میں بھی کہتے رہے, آج بھی وہی وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ عمران خان جو کل الطاف حسین کے خلاف کیس لے کے برطانیہ عدالت میں گیا, آج وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں. جس سے آپ اندازہ لگا دیں الطاف حسین واقعی جو مظلوم ہو جاتا ہے اس کی حمایت کرتے ہیں, وہ مظلوموں کے ساتھی ہیں وہ. تو اس حوالے سے وہ مظلوموں کی ان کی حمایت کر رہے ہیں. کل نواز شریف کہیں زیر اعتاب تو ان کی بھی حمایت کر رہے تھے. تو اب یہ انٹرویو ان کا چلا ہے, عوام نے بھی دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ کچھ ایکشن لے یا کوئی ری ایکشن دے یا کوئی تبدیلی آئے ان فیوچر. تو مجھے یہ توقع ہے کہ پاکستان میں شاید کچھ تبدیلی آئے گی. الطاف حسین کے حوالے سے بھی اس انٹرویو کے بڑے درست اثرات مرتب ہوں گے. جاوید شاہ صاحب, یہ جیسے کہ وجاہت صاحب نے کافی سوالات کیے الطاف حسین صاحب سے, اور اس میں فوج سے متعلق بھی کافی سارے سوالات ہوئے جس کا الطاف حسین نے اپنے مخصوص انداز میں ہی جواب دیا ہے. اور پاک فوج کے خلاف انہوں نے اپنا وہی موقف اختیار کیا جو پاک فوج کے بڑے ہیں ان کے خلاف ان کا موقف رہتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ان کے اوپر عدالت میں کیسز, دوسری طرف وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں, تیسری طرف وہ آنے کی بات بھی کرتے ہیں, پاکستانی سیاست میں معافی کی بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس انٹرویو میں ان سوالات کے جوابات کے تناظر میں جو جوابات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق دیے, اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب یہ جو 3 مہینے بعد 2-2.5 مہینے بعد جو الیکشن سر پر کھڑے نظر آ رہے ہیں, اس میں کوئی اسپیس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا متوقع طور پر کوئی ان کو اجازت مل سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ الطاف حسین کی جو صورتحال چل رہی ہے, اس میں ایم کیو نے جیسے وہ وہاں سے حمایت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی, مظلوم ہونے کے باعث کہ وہ مظلوم ہو گئے. مظلوم کی یعنی کہ پی ٹی آئی کو وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مظلوم جو ہوا ہے, مظلوم جنہوں نے کیا ہے, مثال اگر یہ بھی کہہ دیا جائے تو وہ ان مظلوم کی بیساکھی سے ہی کھڑے ہوئے تھے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں, جبکہ ان کے ساتھ ایسا تھا, مکمل نظر آیا یہ چیز. یہ تو پی ٹی آئی کا معاملہ ذرا مظلومیت کا مختلف ہے, اور انہوں نے پوری فوجیوں کی وردیاں لہرا دیں. اب کون لوگ تھے وہ سب نے دیکھا میڈیا پہ, یہ بھی
تو یہ صورتحال میں وہ ہیں. اب بہرحال عوام میں وہ مقبول لیڈر ہیں اور عوام میں اگر ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے, ان کی مقبولیت میں اضافہ بھی اسی صورت میں ہوا کہ ڈوبتی ہوئی کشتی تھی ان کی جو اقتصادی اور معاشی طور پہ حکومت کی, ان کو اس وقت ہٹایا گیا اور بعد میں پی ڈی ایم کی ڈوبتی ہوئی کشتی, پی ڈی ایم والے بیوقوف ناقبت اندیش اب وہ یہ کہیں گے کہ ہم ملک کے مفاد میں بیٹھ گئے تھے, ملک کو بچانا تھا, تو یہ ان کو ہم پھر سلام پیش کرتے ہیں. اب انہوں نے ملک کو اس مرتبہ ملک کو بچایا, کچھ کھایا پیا نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں, ان کو الزام لگا, تو انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو بدنام کرایا. آپ یہ دیکھیں سیاسی اسی طریقے سے تو یہ مظلوم اب ان کی وہ حمایت کر رہے ہیں الطاف حسین. تو اب الطاف حسین ان کی حمایت کو ترک کریں, اپنے موقف پہ آئیں. الطاف حسین کو اس نے وہ سوال کیا تھا وجاہت سعید نے کہ پرویز مشرف کے ٹائم پہ آپ نہیں آئے, تو بہرحال الطاف حسین نے کہا یہ راز کے اندر کی بات, پھر انہوں نے کہا بتائیں, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے روکا. بھائی اس زمانے میں الطاف حسین بھائی ایک سوال ابھرتا تھا کہ آپ جب بھی آتے ہیں دنیا کو پتہ ہوتا ہے, اخبارات میں آتا ہے انہوں نے پاسپورٹ جمع انہوں نے منع کر دیا, یہ ہو گیا میڈیا پہ. پرویز مشرف کے ٹائم پہ کوئی ایسے پروسیجر آپ کا پروسیس نظر آیا؟ کوئی سفارت خانہ میں آپ نے درخواست دی, کوئی ایسا نظر نہیں آیا اس وقت. اب وہ اندرون خانے کسی ایجنسی نے کیا کسی نے منع کر دیا تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے بھائی. باقی بظاہر آپ کا جو کام ہے نظر آتا ہے, آپ پاسپورٹ لے آتے ہیں, جمع کرانے جا رہا ہوں, یہ میں نے اپیل کیا. اب آپ کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ کیس میں کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں, کیس میں اب کیسا ہوگا. فائز عیسیٰ کے سامنے میں سمجھتا ہوں اگر پیش ہو گیا ہائی کورٹ سے کیس وہاں, تو میں سمجھتا ہوں کوئی مثبت فیصلے کی توقع ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ فائز عیسیٰ ان کا کیس آئے گا تو بڑا اچھا فیصلہ دیں گے, جو مطلب قانون کے مطابق دیں گے وہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے ٹائم میں آپ نے ایک بڑا اچھا سنہرا موقع تھا, آپ نہیں آئے. اب کس نے کیا کہا, مگر بظاہر آپ کی کوئی کوشش جو ہے بظاہر نظر نہیں آئی کہ آپ نے سفارت خانے میں گئے ہوں, پاسپورٹ جمع کرایا, یہ آپ نے ان کو دکھایا ہوگا جناب میں جانا چاہتا ہوں, ویزا لگائے میرا. تو پرویز مشرف کے ٹائم میں آپ یہ کہتے کہ بھائی مجھے پرویز مشرف بھی نہیں آنے دے رہے, آپ نے کبھی اعلان بھی نہیں کیا مجھے پرویز مشرف روک رہے ہیں. تو یہ صورتحال ایک ایسی ہے کہ ابھی جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل کلیئر نہیں کرے گی, یہ صورتحال پاکستان میں رہے گی اور آپ وہاں سے متواتر اسٹیبلشمنٹ کو حذف تنقید بناتے رہیں گے. تو یہ صورتحال کچھ مجھے فی الحال تو ایسی نظر نہیں آتی. ہاں پاکستان کی عدلیہ ان کو اگر بحال کر دے, عدلیہ کوئی مثبت فیصلہ لے لے, جیسے ملٹری کوڈ کے حوالے سے کیا, ملٹریوں کی عدالتوں کے اگینسٹ آرمی کے کام کیا عدالت نے, یعنی کہ جو منصفانہ قانون کے مطابق جو تھی اس پہ انہوں نے بات کی. تو اگر ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ موجودہ آرمی کے تو اسی دور میں ہی انہوں نے فیصلہ دیا فائز عیسیٰ نے, تو لازمی یہ صورتحال مجھے لگتی ہے کہ عدالت کوئی اب مثبت فیصلہ لے گی اور الطاف حسین کا بھی معاملہ انصاف کے طور پہ حل کر دیا جائے گا اور وہ اس صورتحال میں پاکستان آ سکتے ہیں. یہ تو صورتحال بن جائے گی. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ہاں جی. اور ناظرین آپ سے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے, ایک اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.